आप ही तुम चुप रहो और अंदर जाओ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इस सब से। अनाबिया ने आबी को भी झिड़क दिया। वो अनाबिया पे एक शाकी नज़र डालती अंदर चली गई। अब तुम भी यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। अनाबिया ने कोको की जाने मुड़ते उसे खरी खरी सुना दी। जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू आए थे। एक पल को अनाबिया का दिल पसीजा। लेकिन एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मैं हार मान के जा रही हूँ। तुम्हारा शौहर मेरे जाने के बाद खुद आएगा मेरे पास, याद रखना। कोको का अंदाज चैलेंजिंग था। अच्छा, अनाबिया ने अच्छा को काफ़ी लंबा किया। फिर वो तुम्हारे मज़ार पर फूल ही चढ़ाने आएगा? अनाबिया ने तंजन कहा कि कोको ने लब भेजे। वो मेरे साथ निकाह के लिए आएगा और मुझसे निकाह करेगा, समझी तुम? कोको ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो अनाबिया ने उसे नफरत से देखते दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद किया। अब अगला कदम कोको का था। जो उसने प्लान किया था उसे पाया तकमील तक पहुंचाने का। आफ्ताब उस लोकेशन पर पहुंच गया था जिसका एड्रेस जब्बार ने भेजा था। वहां उसकी ब्लैक करोला खड़ी थी, लेकिन वो खाली थी। कहीं भी कमल का नामो निशान नहीं था। पूरी गाड़ी छान मारी है, लेकिन वो कहीं भी नहीं। इर्द गिर्द का इलाका भी देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब्बार की परेशान कुन आवाज़ कानों से टकराई। ऐसे कैसे? क्यों लापरवाही की आपने? आफ्ताब गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जब्बार को ही गोली से उड़ा दे। वो खान हवेली से निकली थी सही सलामत, फिर ना जाने कैसे जब्बार को भी परेशानी लाहक हुई। कहीं वो असद चीमा? जब्बार के कहने की देर थी कि आफ्ताब के अंदर जैसे किसी ने लावा उंडेल दिया हो। अगर उसकी यह हरकत हुई तो खान उसे ऐसी दुनिया दिखाएगा कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि खान की बीवी को दोबारा देखने की भी जुर्रत नहीं करेगा। शेर की तरह गुर्राता वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा, जबकि जब्बार ने थूक निकलकर हलक तर किया। न जाने आगे क्या होने वाला था, लेकिन वो इतना जानता था, खान उस असद चीमा को नहीं छोड़ने वाला था। कमल को होश आया तो खुद को एक चेयर पर रस्सियों में जकड़े हुए पाया। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने आंखें खोलते हुए उसने याद करने की कोशिश की। हवास जागे तो उसे सब याद आने लगा। आंखों में पानी भर गया। मैं किडनैप हुई हूँ? उसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब हाँ में ही था। खुद पे काबू खोते वो खुद को रस्सियों से छुड़वाने लगी, लेकिन रस्सियों की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उस खींचातानी में वो अपनी कलाई भी जख्मी कर चुकी थी। मैं यहाँ कैसे पहुँची? वो अब रो देने को थी। उसे अपने ऊपर तरस सा आया और गुस्सा भी कि वो क्यों बिना ड्राइवर के घर से निकली थी। ना जाने कितना वक्त हो गया था उसे घर से निकले हुए। खान? क्या खान को पता चला होगा? वो खुद से ही सवाल करते बुरी तरह टूट रही थी। वो तो यही समझते होंगे मैं फिर से घर से फरार हो गई हूँ। वो हिचकियों से रो दी। वो तो मुझे ढूंढेंगे भी नहीं। इस बात को सोचते उसने सख्ती से आंखें बंद की। नहीं, मुझे रोना नहीं, मैं खुद अपनी मदद करूँगी, और अल्लाह है ना मेरी मदद करने के लिए। उसने लरजते हुए ऊपर की जानिब देखा, अल्लाह से फरियाद लगाई और हिचकियों से रोते हुए फिर से खुद को आज़ाद करने की नाकाम कोशिश की। थक हार के वो यूं ही बैठी रह गई। उन रस्सियों को खोलना उसके बस में नहीं था। उसे इंतज़ार करना था उस इंसान का जिसने उसे यहाँ कैद किया था। तब तक उसे यूं ही बैठे रहना था। एक फ़ोन कॉल और काम हो गया। वहीं उसके चेहरे पर आई मुस्कान और गहरा सांस खारिज करती वो सोफे पर ढह सी गई। फाइनली तुम मेरे और खान के बीच से निकल गई मिस कमल। अब खान को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद खान भी नहीं। सफ़िया अपने शैतानी दिमाग को चलाती बिना अंजाम की परवाह किए वो बहुत बड़ी साजिश खेल चुकी थी, और उसके साथ आगे क्या हो सकता था वो बेखबर थी। इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया था उसने, उस बात से अनजान कि जब खान को पता चलेगा तो वो उसके साथ क्या करेगा। भले वो कमल को माफ़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन कमल में उसकी जान बसती थी और उसे तकलीफ़ देने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। और अगर कोई तकलीफ़ देता तो उसका क्या हाल करता। सफ़िया अपने साथ इस बार बहुत बुरा कर चुकी थी और बहुत जल्द वो अपने खोदे हुए खड्डे में गिरने वाली थी, और वो भी बहुत बुरी तरह। हाँ, फैसला हो गया है, वो ज़मीन खान को ही मिलेगी। अपना कब्ज़ा हटवा लो वहाँ से। असद चीमा फ़ोन पे अपने बंदे से मुखातिब था, जबकि गुस्सा भी सवा नेज़े पे था। बरसों कब्जे में रहने वाली ज़मीन को खान के कब्जे में देना असद चीमा को भड़का गया था। दरवाज़ा ज़ोर से खोलता वो तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हुआ था और गन सीधा असद चीमा की कनपट्टी पर रखी थी। कहाँ है मेरी बीवी? सीधा उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ी थी। एक पल को तो असद चीमा गड़बड़ा गया। वो क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आई। आंखों के सामने बस गन ही दिखाई दी। कौन सी बीवी? वो गड़बड़ाते हुए बोला था। मेरी एक ही बीवी है,
میری جان ہے وہ اسچیما، اس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں. مجھے سیدھی طرح بتا دو کہاں ہے وہ. گن کو لوڈ کرتے پھر سے جارحانہ انداز میں اس کی کن پٹی پہ لگائی کہ اسچیما کے پسینے چھوٹ گئے. مجھے نہیں پتا، گھبرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی. میں آخری بار پوچھ رہا ہوں ورنہ آپ سیدھا اوپر جاؤ گے. میں اپنی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تمہاری بیوی کو نہیں دیکھا، نہ اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہوں. پلیز خان میری بات کا یقین کرو. اسچیما بری طرح گڑبڑاتے ہوئے بولا تھا. آفتاب نے لب بھیجتے ہوئے اسے دیکھا. وہ موت سامنے دیکھتے نہیں بول سکتا تھا. آفتاب اتنا جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا. آفتاب شیر خان کے نام کا خوف تھا. اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑی کہ میری بیوی کے غائب ہونے میں تیرا ہاتھ ہے تو اللہ کی قسم میں منہ سے بات نہیں کروں گا. سیدھی گولی کی زبان سے ہمیشہ کے لیے تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا، یاد رکھنا. اس کے ماتھے پر زور سے گن مارتا وہ اضطرابی کیفیت میں واپس مڑا تھا. اب اس کا دماغ صرف ایک ہی نام لے رہا تھا اور اس بار آفتاب شیر خان اس کو معاف کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا. پہلے وار مجھ پہ کیا، میں نے سہن کر لیا. اب وار میرے دل پہ کیا ہے، یہ سہن نہیں ہوگا. اس بار ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی پلٹ کے دیکھنا تو دور کی بات، خان اور اس کی فیملی کا سوچو گی بھی نہیں. خود کلامی سے کہتا اب اس کی گاڑی خان حویلی کی جانب تھی. پاگل ہو گئی ہو کوکو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ گن مجھے دو. کوکو نے شہیر کو بلیک میل کر کے بلوایا تھا اور اب اس کے سامنے اپنی کن پٹی پر گن رکھی ہوئی تھی. شہیر، تم مجھ سے نکاح کرو گے تو ہی میں یہ گن ہٹاؤں گی، ورنہ آج یہاں سے میرا جنازہ اٹھے گا. کوکو کے جارحانہ انداز پر شہیر لب بھیج گیا. کیا پاگلوں والی حرکت ہے، گن نیچے کرو. شہیر دھاڑا تھا. نہیں، آج یا تم مجھ سے نکاح کرو گے یا میرا جنازہ اٹھاؤ گے. کوکو نے کہتے ہی گن کا ٹریگر دبایا تھا. اسٹاپ اٹ. شہیر کا دل بری طرح دھڑکا. وہ جب یہاں آیا تھا گیٹ کیپر نے اسے دیکھا تھا. بلڈنگ کے 3 سے 4 لوگوں نے اسے لفٹ سے اندر اور باہر جاتے دیکھا. اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سیدھا الزام اس پہ آتا. نکاح؟ کوکو نے پوری امید سے پوچھا. ٹھیک ہے، کروں گا نکاح تم سے. گن نیچے کرو. شہیر نے اسے سمجھانا چاہا. تم سچ کہہ رہے ہو؟ کرو گے نا مجھ سے نکاح؟ کوکو کو بے انتہا خوشی ہوئی لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں، بے بسی سے اور برے دل سے کہا. قسم کھاؤ اپنی بیوی کی. وہ بھی کوکو تھی، پورے انتظام کروانا چاہتی تھی. انابیہ کی قسم کیوں؟ جب کہہ دیا ہے کہ کروں گا نکاح بس کروں گا. تم مکر جاؤ گے. پہلے قسم کھاؤ اپنی بیوی کی کہ مجھ سے آج ہی نکاح کرو گے. کوکو نے شہیر کے لیے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں چھوڑا تھا. تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی تھی. کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے جب اس کی ماں نے چال چلی تھی اور اپنوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا. تب بھی انابیہ کو بچانے کے لیے اسے عروج سے نکاح کرنا پڑا تھا. آج پھر سے وہی سچویشن آ گئی تھی اور اس بار اس کی قسم کھا کے وہ پھر سے پھنس رہا تھا اور وجہ آج بھی انابیہ ہی تھی. ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں انابیہ کی، آج ہی تم سے نکاح کروں گا. شہیر نے بہت سوچتے ہوئے کہا. وہ اس کے پلان میں پھنس گیا تھا. کوکو نے گن نیچے کی. وہ دل سے خوش ہوئی تھی. آخرکار اس نے شہیر کو حاصل کر ہی لیا تھا. آفتاب خان حویلی پہنچا تھا. وہ سیدھا اندر گیا لیکن اندر صفیہ کا نام و نشان تک نہ تھا. اس نے ملازمہ سے پوچھا. صاحب جی، کچھ دیر پہلے ہی وہ باہر نکلی ہیں. آفتاب کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ پھر بھی پہنچ سکتا تھا. کون سی گاڑی میں؟ مزید انفارمیشن لیتا وہ باہر نکلا. جبار؟ باہر کھڑے جبار کو دیکھتے اس کے پاس آیا. کیمراز چیک کرو. آفتاب شیر خان نے پوری خان حویلی میں کیمراز لگوائے تھے اور یہ بات صفیہ نہیں جانتی تھی. کیمراز جتنی دیر میں چیک ہوئے اس نے صفیہ کا نمبر ٹریس کرنے کے لیے اپنے خاص بندے کو دیا. وہ صبح ہونے سے پہلے کمل کو واپس لانا چاہتا تھا. نمبر ٹریس ہو چکا تھا. کیمراز نے بھی صفیہ کا راز فاش کر دیا. آفتاب نے لب بھینچے ایک نظر جبار کو دیکھا. وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا. دھیرے سے دروازہ کھلا. کمل نے آنے والے کو دیکھا. ویلکم مائی ڈیئر سوتن ٹو بی، صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا. کمل نے اسے حقارت سے دیکھا. لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اور تم جاگتے ہوئے؟ دیکھو، شوق سے دیکھو. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر بہت بھیانک ملنے والی ہے تمہیں. کمل نے اسے وارن کیا تو وہ کہکہا لگا کے ہنس دی. مجھے ڈرا رہی ہو جبکہ تم اب میری قید میں ہو. سوچو یہاں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے خان کو کون بتائے گا؟ وہ تو ویسے بھی تم سے نفرت کرتے ہیں. اب کی بار کمل نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا. نفرت؟ خان کریں گے، وہ بھی کمل سے؟ کمل کے انداز پہ صفیہ نے ایک نظر اسے دیکھا. 3 سال دور تھی نا میں. حاصل کر لیتی خان کو، کیوں نہیں کر سکی؟ کمل کے اس طنز پہ صفیہ کو آگ ہی لگ گئی. اب کروں گی حاصل.
تمہیں اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کے بعد۔ وہ صرف میرا خان ہے، میرا، صرف صفیہ کا۔ وہ چلائی تھی، میرو میرو، اس نے کسی کو آواز دی تھی۔ وہ شخص اندر چلا آیا۔ اس لڑکی کا وہ حال کرو کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، صفیہ نے شفقت سے کہا۔ وہ شخص مسکراتا ہوا کمل کی جانب بڑھا تھا۔ کمل نے خود کو چھڑانا چاہا۔ وہ شخص اس کے قدموں میں بیٹھا تھا اور خباثت سے اسے دیکھنے لگا۔ کمل کو اس کے دیکھنے کا انداز بالکل بھی ٹھیک نہ لگا۔ اگر مجھے چھوا بھی تو خان تمہارے ساتھ کیا کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ایک بار تمہارے جلوے دیکھ لوں، پھر موت بھی آ جائے تو غم نہیں۔ ایک جذب کے عالم میں کہتا وہ کمل کی رسیاں کھولنے لگا۔ کمل کو اس کے لمس سے بھی شدت سے کراہت آ رہی تھی۔ جیسے ہی رسیاں کھلی کمل نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ خود دروازے کی جانب بھاگی تھی جو صفیہ جاتے ہوئے بند کر گئی تھی۔ وہ شخص کمل کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ کمل دروازے کے ساتھ ہی چپک گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کیسے اپنی عزت بچاؤں؟ کمل نے دل سے اپنے اللہ کو یاد کیا۔ وہ شخص چھپٹنے والے انداز میں کمل کی طرف آیا۔ کمل نے پورا زور لگا کے اسے پرے دھکیلا تھا۔ اس شخص نے کمل کی دونوں طرف سے آستینیں پھاڑ دی۔ کمل نے شدت کرب سے آنکھیں موند لی۔ یا اللہ موت ہی دے دے لیکن میری عزت کی حفاظت کر۔ وہ پھر سے اللہ سے دعا گو ہوئی۔ وہ شخص جیسے پاگل ہوا کمل کو دبوچ گیا۔ کمل کے اندر کی تمام ہمت جواب دینے لگی کہ اس شخص کو پرے دھکیلتے اس کے پاس سے کمل کو گن ملی۔ کمل نے اس کی گن سے ہی اس کے پیٹ میں گولی چلا دی۔ وہ جو مدہوش ہوا کمل کے اوپر تھا گولی لگنے سے وہیں جم گیا۔ کمل کو حیرت سے دیکھا۔ کمل نے ایک اور گولی اس کے پیٹ میں چلائی، تیسری چوتھی سب گولیاں اس کے اندر اتار دی۔ وہ شخص وہیں دم توڑ گیا۔ کمل نے اسے خود پر سے پرے دھکیلا اور خود دور کھسکی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ گن ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور خون میں لت پت تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ کمل نے آنے والے پہ فوراً گن تانی تھی۔ کمل نے دروازے سے اندر آنے والے پر گن تانی، لیکن آنے والا کوئی اور نہیں اس کا خان تھا، اس کا اپنا خان۔ کمل نے روتے ہوئے گن نیچے پھینکی اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آفتاب نے اسے صحیح سلامت دیکھ کر گہرا سانس خارج کیا۔ وہیں اس کی نظر اس کی بکھری حالت پہ پڑی۔ اس کی اتنی حالت خراب دیکھ کر آفتاب کا خون کھول اٹھا۔ کمل آگے بڑھتے روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ آفتاب نے فوراً سے اپنی شال اس کے گرد اڑائی۔ اس کا جسم ڈھمپا، وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ خان بنا اسے کوئی دلاسا دیے ایک لفظ کہے اسے اپنے ساتھ باہر لے کے آیا تھا، جہاں صفیہ جبار کے قبضے میں کھڑی تلملا رہی تھی۔ کیا کرنا ہے اس کا خان؟ جبار نے غصے سے پوچھا۔ کمل کا ہاتھ تھامے وہ جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جبار کی بات پہ رکا۔ جبڑے بھیجے تھے۔ ایک گن نکالتا وہ ایک فائر کر گیا جو سیدھا صفیہ کے کندھے میں جا کے لگا تھا۔ وہ تڑپ ہی گئی۔ ایک اور فائر ہوا جو صفیہ کے دوسرے کندھے میں جا کے لگا۔ صفیہ وہیں گری تھی اور بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور باہر پھینک دو، خان کے سختی سے کہے الفاظ پہ کمل نے دہل کے اسے دیکھا تھا۔ خان؟ وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھا کہ کمل نے اس کا ہاتھ روکا۔ وہ رکتے ہوئے پلٹا لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ مر جائے گی، کمل نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو کیا؟ مرتی ہے تو مر جائے، خبردار جو میرے سامنے اس کے لیے ہمدردی بھی دکھائی تو چلو یہاں سے۔ آفتاب نے تنک کے کہتے اسے وارن کیا اور چلنے کو بولا۔ پلیز اسے ہاسپٹل۔ کمل نے دکھ سے ایک نظر آفتاب اور جبار کو دیکھا۔ میری کہی بکواس تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب کی بار وہ سخت غصے سے دھاڑا کہ جبار بھی دہل گیا، لیکن وہ کمل ہی کیا جو باز آ جائے۔ سزا دینی ہی تھی تو اس وقت دیتے جب یہ ہمارے بیچ آئی تھی اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تب آپ کو سزا یاد نہیں آئی؟ جب 3 سال اسے خان حویلی میں پالتے رہے تب اسے مار دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کمل نے آنسو ضبط کرتے تلخ لہجے میں کہا۔ آفتاب نے ایک نظر جبار کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ چلو، خان نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ نہیں خان، میرے اندر کی انسانیت ابھی زندہ ہے، میں اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ پلیز جبار بھائی اسے ہاسپٹل لے جائیں پلیز، وہ روتے ہوئے جبار سے بولی۔ آفتاب نے غصے سے رخ پھیرا۔ جبار خان کی خاموشی سمجھتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا صفیہ کو اٹھائے باہر نکلا تھا۔ آفتاب نے اب کی بار مزید غصے سے اس کی کلائی جکڑی تھی اور اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب لایا تھا۔ اسے گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ فل سپیڈ پہ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتا اپنے اندر کی اشتعال کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کمل نے بھی اس کے غصے کی بالکل پرواہ نہ کی اور آنکھیں بند کر کے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گاڑی خان مینشن کے باہر جا رکی اور آفتاب کے وہاں کھڑے ہوتے ہی کار نے بڑا گیٹ وا کیا۔
جھٹکے سے گاڑی گیٹ سے اندر کی جانب لایا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ خود نیچے اترا تھا، جبکہ کمل ابھی بھی سیٹ کے ساتھ پش لگائے ریلیکس کر رہی تھی۔ فرنٹ ڈور کھولتے ہی آفتاب نے اسے کلائی سے غصے سے پکڑا اور نیچے اتارا۔ کمل ہڑبڑا گئی اور اس کے ساتھ خود کو گھسیٹتی چلی گئی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر آفتاب نے دروازہ لاک کرتے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کیوں گئی تھی تم بنا ڈرائیور کے گھر سے؟ بولو۔ خان کا غصہ کمل کو بھی غصہ دلا گیا۔ آپ بھی تو گئے تھے نا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے، تب آپ کو یاد نہیں آئی میری کہ میری ایک بیوی بھی ہے؟ اب چلے آئے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے۔ کمل آج برسوں بعد اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ آفتاب شیر خان تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب ایسے مت دیکھیں، جائیں یہاں سے، مجھے چینج کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد آفتاب کی شال لپیٹے وہ اٹھلاتے ہوئے بولی تھی اور پلٹی کے اسی لمحے آفتاب شیر خان نے ہاتھ بڑھا کے اپنی شال کھینچی۔ کمل شال کے ساتھ کھینچی چلی گئی اور سیدھا اس کے سینے پہ جا ٹکرائی۔ نظریں اٹھا کر کمل نے گہری نظروں سے آفتاب کو دیکھا، جس کی نظروں میں صرف جنون ہی جنون تھا، پاگل پن تھا، دیوانگی تھی۔ کمل نے سٹ پٹا کر نظریں چرائیں۔ آج کتنے عرصے بعد ایک بار پھر سے جذبات جاگے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو وارفتگی سے دیکھتے ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھے تھے۔ معاف نہیں کروں گا کبھی بھی، آفتاب نے اس کے کان کی لو کے ساتھ ہونٹ مس کرتے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ مجھے معافی چاہیے بھی نہیں، کمل نے بھی دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہوتے کہتے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کی اتنی بے باک حرکت پہ آفتاب نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ کرو تو ٹھیک، میں کروں تو غلط، کمل نے منہ بنا کے کہا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ خان نے اسے چھوڑا تھا اور وہ رخ پلٹا تھا۔ فری نہیں ہو رہی، حق ہے آپ پہ میرا، اس نے جاتے ہوئے آفتاب کے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی۔ کیسا حق؟ خان نے ایسا سوال کیا کہ وہ بری طرح تپی تھی اور بے اختیار اس کے قریب ہوتی اس کے ہونٹوں پہ اپنے لبوں سے اپنا حق وصول کیا۔ آفتاب تو اس کی دیدہ دلیری پہ ہی گنگ رہ گیا، وہ اس طرح خود سے کبھی قریب نہیں آئی تھی۔ خان کے ہونٹوں سے اپنے لبوں کو جدا کرتی وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ خان نے بند آنکھوں سے ہی محسوس کر لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ دوبارہ اپنے ہونٹوں کے نزدیک کرتا اس کے لبوں کو نشانہ بنایا۔ جتنا ہو سکتا تھا خود کو سراب کر رہا تھا، تشنگی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دوسرے میں کھوئے انہیں وقت بیت گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو وہ گہرا سانس لیتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ آج اتنے برسوں بعد آفتاب کے سینے میں لگی آگ بجھی تھی، دل ایک دم پرسکون ہوا تھا۔ اس لڑکی کی قربت کا تو وہ شروع سے ہی دیوانہ تھا، نہ جانے 3 سال کیسے اس سے دور رہا کہ اب سوچتا ہے تو دل ڈوب سا جاتا ہے۔ کیوں قریب آئے جب معاف نہیں کیا تھا؟ کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، تم سے زیادہ تم پہ حق رکھتا ہوں، وہ سر اٹھا کے پوچھتی آفتاب کو بچوں جیسی لگی تھی۔ دھیرے سے اس کی ٹھنڈی ناک کو چوم کے جواب دیتا وہ اسے گم کر گیا تھا۔ آفتاب شیر خان کو صرف سرا پکڑانے کی دیر تھی، سارے کا سارا اس نے خود پکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے دور ہونے لگی کہ آفتاب نے باہوں کا شکنجہ مضبوط کیا۔ چھوڑے مجھے، معاف بھی نہیں کرنا اور مجھ سے حق بھی وصولنا ہے۔ بھولے مت میں کوئی عام لڑکی نہیں، آفتاب شیر خان کی بیوی ہوں، وہی محبوب بیوی، اترا کے کہتی وہ پھر سے آفتاب کو اپنے قریب آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھتا ایک بار پھر آفتاب کا دل سخت ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس مرے ہوئے شخص کو پھر سے مار ڈالے جا کے، جس نے اس کی کمل کو ہاتھ لگانے کی جرات کی تھی۔ جاؤ جا کے چینج کر لو، دھیمی آواز میں کہتے وہ کمل کو چونکا گیا۔ اپنی حالت دیکھتی شرمندہ ہوتی خاموشی سے کبرڈ میں اپنے ڈھیر کپڑوں میں سے ایک ڈریس لیتی وہ باتھ روم کی جانے بڑھی تھی۔ آفتاب نے کال کر کے جبار سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا تھا اور صفیہ پہ کڑی نظر رکھنے کا کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمل ڈریس کی بجائے سلک کی سلیو لیس مہرون نائٹی پہن کر باہر آئی تھی۔ آفتاب تو اس کا کھلتا روپ دیکھ کر کچھ پل تو سکتے میں آ گیا۔ اس پہ ایسا لگتا تھا جیسے یک بار پھر سے کلی ہی بن گئی ہو۔ وہ کہیں سے بھی 2 بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ایک طرف کرتے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بال سکھانے لگی۔ آفتاب میکانکی سی کیفیت میں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، اس کا رخ اپنی طرف موڑا، آنکھیں میچے وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تو سانسوں نے گہرا پن دکھایا۔ وہ اس کے بال ایک طرف کرتا اس کی گردن پہ جھکتا اسے معتبر کرنے لگا۔ کمل وہی آئینے کے سامنے کھڑی اس خونخوار شیر کو دیکھ رہی تھی جس کے جذبات بھی اس نے خود جگائے تھے۔ اب اسے ڈر بھی رہی تھی، لیکن آفتاب سے معافی مانگنے کا اسے اور کوئی طریقہ سمجھ بھی نہیں آیا۔
اس کے قریب جانے سے بہتر لگا کہ اسے اپنے قریب آنے کا موقع دیتی۔ آفتاب شیر خان کے جذبات کو جگا کر وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار چکی تھی۔ آفتاب شیر خان کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کنول کو کھونے کے احساس نے اس کے اندر چھپی اس کی محبت، اس کی کیئر کو جگا دیا تھا۔ کنول سے الگ ہونا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ اس پہ اپنی شدتیں ایک بار پھر نچھاور کرنے لگا۔ اپنی محبت کی بارش سے اسے بھی گوتا وہ خود بھی سیراب ہوتا چلا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار اس سے پوچھا تو اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے، جبکہ کوکو کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں جواب دے رہا تھا؟ شہیر بولو، کوکو نے ٹوکا۔ شہیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک پیاری سی معنی خیز مسکان لبوں پہ سجائی۔ کیوں نہیں بولوں گا؟ ضرور بولوں گا، کہتے ہی شہیر نے مولوی صاحب کی جانب بولا۔ مولوی صاحب ایک بار پھر پوچھے۔ کچھ مزہ نہیں آیا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے پھر سے نکاح کا پوچھنے لگے کہ اسی لمحے تالیاں بجاتے انابیہ وہاں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے بلانے والی کوکو ہی تھی۔ کوکو اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے بلوایا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ انابیہ نکاح کے بعد پہنچتی، لیکن شہیر نہ جانے کیوں نکاح میں دیری کیے جا رہا تھا۔ واہ مسٹر شہیر خان، داد دینی چاہیے آپ کی ہمت کو۔ انابیہ کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ شہیر نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ چپ کیوں؟ بولو نا، کرو نا قبول، میں بھی تو دیکھوں تیسری بار نکاح کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے تمہیں۔ آج وہ آپ جناب کی ساری حدیں کراس کر گئی تھی۔ شہیر نے سختی سے مٹھی بھینچی تھی۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کیے خاموش تھا۔ ویسے اب نکاح کے لیے قبول ہے، کہنا مشکل تو نہیں لگا ہوگا؟ قریب آتے بھرپور طنز مارا تھا۔ شہیر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، جو آج بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں برت رہی تھی۔ ارے رک کیوں گئے؟ پڑھائیں نا مولوی صاحب نکاح۔ ہمارے مذہب میں تو 4 نکاح جائز ہیں، ابھی تو تیسرا ہے، چوتھا بھی کریں گے آپ نا؟ ایک کام کیجیے گا، اپنا ایڈریس بھی دے دیجیے گا، اگلی دفعہ بھی آپ کو ہی بلا لیں گے، اور ڈسکاؤنٹ لازمی دیجیے گا۔ وہ طنز کے بھرپور تیر چلاتی شہیر کو اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، 2 بچوں کا باپ ہو کے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہو۔ ایک نظر کوکو کو دیکھا، جو واقعی آپ کے لائق ہے۔ کیجیے، شوق سے کیجیے نکاح۔ انابیہ نے اس کے قریب ہوتے زہر خند انداز میں بات مکمل کی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اتنا ہی بولو جو بعد میں سہن کر پاؤ، ورنہ کیا؟ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نکاح کے بعد ملاقات عدالت میں ہوگی، کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی، نہ اپنے بچوں کو رہنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ پھنکارتے ہوئے بولی تھی۔ اس بات کے بعد شہیر نے انابیہ کو نہیں بلایا اور آرام سکون کے ساتھ نکاح کو آگے بڑھانے کا بولا۔ انابیہ بس خاموشی سے آنسو بہاتے جا رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب پھر وہیں سے شروع کرنے لگے۔ 1 منٹ مولوی صاحب، راکی کی آواز پر سبھی چوکنا ہوئے۔ دوسری طرف کوکو کا رنگ فک ہوا۔ اب کی بار وہ اٹھی تھی اپنی جگہ سے۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ راہیل اور راکی کی بات پہ وہاں موجود سبھی شوق میں چلے گئے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا شہیر خانزادہ۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب بھی اٹھے تھے۔ جی یہ میرے نکاح میں ہے، تو نکاح پر نکاح تو جائز نہیں۔ راہیل کی بات پر سب میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ وکیل صاحب، راہیل نے ساتھ کھڑے وکیل کی طرف اشارہ کیا، یہ لیں، یہ فائل میں موجود ہے۔ انہوں نے خلا کا کیس دائر کیا ہوا ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا، اس لیے یہ ابھی ان کے نکاح میں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نہیں مانتی میں اس شخص کو اپنا شوہر۔ میں آج ہی نکاح کروں گی شہیر سے، کوئی بیچ میں نہ آئے۔ سنا آپ سب نے؟ کوکو بہت تیش کے عالم میں بولی۔ کیسا نکاح؟ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں؟ شہیر نے اسے سخت غصے سے دیکھتے کہا۔ تم نے مجھ سے کہا تم مجھ سے نکاح کرو گے۔ کوکو نے اس کے قریب آتے اسے چھونا چاہا۔ شہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دور جھٹکا۔ انابیہ تو بس دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آیا کہ کیا واقعی یہ سب سچ تھا۔ اسے تو کوکو نے فون کر کے بلوایا تھا کہ تمہارا شوہر مجھ سے نکاح کر رہا ہے، آ کے دیکھو اپنی بربادی۔ یہ سچ ہے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آلریڈی نکاح شدہ ہے۔ مولوی صاحب کی بات پر سبھی کو سانپ سونگ گیا۔ نہیں، میں یہ نکاح کروں گی، شہیر میرا ہے، صرف میرا۔ کوکو پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ راہیل کو شہیر نے اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر کوکو کو قابو کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا لے جانے لگا۔ شہیر، تم غلط کر رہے ہو، یاد رکھنا تم نے قسم کھائی تھی، اپنی بیوی کی قسم، تم مکر نہیں سکتے۔ وہ اس کے قریب آتے چلائی تھی۔ تم جانتے ہو نا، قسم توڑی تو کیا ہوگا؟
مر جائے گی تمہاری بیوی، اس نے پورے اسرار انداز میں کہا۔ وہیں شہیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ خبردار جو میری بیوی کا نام بھی لیا اپنی گندی زبان سے، جان سے مار دوں گا۔ اور قسم کی بات کر رہی ہو نا، میں قسم نبھاؤں گا، جس دن تمہیں طلاق ہوگی اسی دن نکاح کروں گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہیر نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے وہ راحیل کے ساتھ کھسٹتی چلی گئی۔ سبھی لوگ جنہیں کوکو نے اکٹھا کیا تھا سبھی باری باری تماشا دیکھتے جا چکے تھے۔ وہیں انابیہ اور شہیر ہی رہ گئے تھے۔ انابیہ کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے شہیر کے لیے کیا کچھ نہ بول دیا تھا بنا سچائی جانے۔ اب کیا ہوگا؟ انابیہ کو ٹینشن ہوئی۔ اس کے پاس گئی جو رخ پھیرے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ شہیر آپ، انابیہ نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ اس کی جانب پلٹا اور غصے سے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑا۔ آپ نہیں تم، یہی میری اوقات ہے نا تمہاری نظر میں؟ تو یہ آپ والا ڈرامہ بند کرو۔ شہیر اس وقت سخت غصے کے عالم میں تھا۔ انابیہ کا کہا ایک ایک لفظ شہیر کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ نہیں، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے رہ گئی۔ مجھے لگا ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تم، شہیر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خود پہ ضبط کرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ انابیہ کو اس کی باتیں مزید دکھ دے گئیں۔ ہوش آیا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ روڈ کراس کرتا سامنے جا چکا تھا۔ انابیہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ وہ شہیر سے بہت دور تھی۔ وہ آگے آتی تو پھر کوئی نہ کوئی گاڑی گزرتی اور وہ رک جاتی۔ شہیر، اس نے کرب سے پکارا۔ وہ مڑا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ انابیہ اس کے پیچھے یوں بھاگتی آئے گی۔ انابیہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی کہ وہ اس کی ایک پکار پہ مڑا تھا۔ اتنا ناراض ہونے کے باوجود اس کی پکار سنی تھی۔ شہیر نے روڈ پہ دیکھا گاڑی بہت سپیڈ سے آ رہی تھی اور انابیہ اسے دیکھتی روتی مسکراتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد کا اسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ شہیر کے دل کو کچھ ہوا۔ تم جانتے ہو نا، قسم توڑی تو کیا ہوگا، مر جائے گی تمہاری بیوی۔ کوکو کے الفاظ پہ وہ دل کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ بھاگتا ہوا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ انابیہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر خود بھی اس کی طرف بڑھی تھی کہ کمل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو آفتاب کے حصار میں پایا۔ گزری شب کے لمحات یاد کرتے کمل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آفتاب گہری نیند میں تھا اور کمل اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ 3 سال کی دوری، تشنگی، پیاس، ہجر، رات کو سب ختم کر دیا تھا آفتاب نے۔ اسے آج اتنے عرصے بعد اپنا آپ مکمل لگا تھا۔ وہ اپنی جنت کو چھوڑ کے نہ جانے کہاں گم تھی۔ آفتاب کے ماتھے پہ آئے سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی بڑی بیئرڈ میں ہاتھ چلاتے اسے ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دھیرے سے ان پہ اپنے لب رکھے۔ آفتاب تو اس کے پاس آتے ہی اس کی خوشبو سے جاگ گیا تھا۔ اب اس کی تمام حرکات و سکنات کو محسوس کرتا خاموشی سے لیٹا رہا۔ کمل نے اس کے بائیں گال پہ بوسہ دیا، پھر آفتاب کو دیکھا جو بالکل ہی خاموش لیٹا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ اس کی پہلی دائیں آنکھ پر پھر بائیں آنکھ پر بوسہ دیتی تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ لو یو فار ایور۔ کمل کے لب سے ادا ہوئے لفظ آفتاب کے دل پر پھوار بن کے برسے تھے۔ دھیرے سے آنکھیں وا کی لیکن کمل کو نہیں پتا تھا۔ وہ اٹھ کے جانے لگی تھی کہ آفتاب نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالتے واپس اپنے حصار میں لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آفتاب نے اسے اپنے اوپر کھینچا تھا۔ کمل ایک دم سٹپٹا گئی۔ یہ رہ گئی ہے جگہ۔ آفتاب نے اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے اسے حصار میں لیے رکھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کمل کو ایک دم سے گھبراہٹ ہوئی۔ کیوں، کیا نہیں جاگنا چاہیے تھا؟ اس کے بالوں میں منہ دیتا وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ خان، وہ قسمت آئی۔ کیا ہے؟ ڈسٹرب نہ کرو۔ آفتاب نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے آنکھیں موندی تھیں۔ اچھا گدگدی نہ کریں، کمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یار، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم نے۔ آفتاب اٹھا تھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے قریب کھینچتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا۔ آج کمل کو وہی 3 سال پرانا والا خان نظر آنے لگا۔ خان، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا اسے محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بہت جذب کے عالم میں پوچھا۔ خان خاموش رہا۔ کمل نے سر اٹھایا۔ بتائیں نا، کمل نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ رات کے بعد یہ پوچھنا باقی رہتا ہے؟ تمہیں میرے عمل سے احساس نہیں ہوا؟ آفتاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اس کا اصرار بڑھا۔ آفتاب نے اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پہ حاوی ہوا۔ کمل، تمہارا ہونا ہی خان کو مکمل کرتا ہے۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں۔ وہ جنونی سا لگا۔
میرا دل سے عہد ہے خان، آپ کی کمل آپ کو چھوڑ کے کہیں اور کبھی بھی نہیں جائے گی، ہمیشہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کا سایہ بن کے۔ کمل نے دل سے کہتے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آفتاب نے اس کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیتے اس کے قریب ہوتا، اس کے لب پہ جھکا۔ عزت، احترام، محبت سب کچھ تھا اس کے لمس میں۔ اس سے پہلے کہ گاڑی اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی، شہیر نے اسے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہو، نظر نہیں آ رہا؟ روڈ پہ ایسے کیوں؟ شہیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے رکھ کے ایک دے دے۔ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے، انابیہ نے اسے دیکھتے روتے کہا۔ جا رہا تھا، مر نہیں رہا تھا۔ شہیر غصے سے چلا ہی اٹھا۔ انابیہ کے آنسو شدت سے بہے تھے۔ بند کرو یہ رونے کا ڈرامہ، چلو یہاں سے، اس کا ہاتھ تھامے وہ جھجلاتے ہوئے بولا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کمل آج بہت فریش سی سب کو ناشتہ سرو کروا رہی تھی۔ اس کا کھلا کھلا روپ دیکھ کر عظمیٰ تھوڑا چونکی تھی۔ روزانہ وہ سب کو ٹیبل پہ ناشتہ سرو کرتی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ آج کمل الگ ہی روپ میں دکھی تھی، جیسے واقعی وہ ہی اس گھر کی مالکن ہو۔ آفتاب کی نظر گاہے بگاہے اس پہ جا کے ٹک رہی تھی۔ اس کے گالوں کی لالی نے عظمیٰ کو بہت کچھ پاور کروا دیا تھا۔ وہ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ عظمیٰ، کیا ہوا؟ ناشتہ کرو۔ خان نے اسے غائب دماغی حالت میں دیکھا تو ٹوک بیٹھا۔ جی کر رہی ہوں۔ کمل اس کے بیٹے ذیشان کو بھی وہی پروٹوکول دے رہی تھی جو وہ اپنے بچوں کو دے رہی تھی، ذرا فرق نہیں کیا۔ اس بات پر عظمیٰ کا دل اس کے لیے تھوڑا سا موم ہوا۔ چلے مونس ملکہ، بیٹا آپ کے اسکول کا وقت ہو گیا ہے، کمل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایک ساتھ اسکول چھوڑنے جائیں گے۔ آفتاب نے بچوں کو پیار سے دیکھتے کمل سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مونس اور ملکہ نے حیرانی سے باپ اور ماں کو دیکھا۔ ریلی بابا؟ مونس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یس ریلی میری جان۔ خان نے مونس اور ملکہ دونوں کو پیار کیا اور ان کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ کمل بھی اسی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی باہر نکلی تھی۔ بچوں کو بیک سیٹ پہ بٹھا کے وہ آگے کی جانب بڑھی تھی۔ دونوں ہی خوش تھے، بے انتہا خوش، جیسے قسمت ان پر دل و جان سے مہربان ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کی سنگت میں وہ بیٹھتی جی اٹھی تھی۔ آفتاب نے ایک بھرپور نظر کمل کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ بچے بھی خوشی سے ماں باپ کو دیکھتے ایکسائٹڈ تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی دائمی نہیں عارضی ہے۔ دکھ گھات لگائے ان پہ بیٹھا تھا۔ ایک اور کڑی آزمائش ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ خوشیوں کو نظر لگتے دیر کہاں لگتی ہے۔ شہیر نے گھر آتے ہی گاڑی باہر روکی اور انابیہ کو نیچے اتر جانے کو کہا۔ شہیر پلیز۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، سارا راستہ وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ انابیہ چپ کر کے گاڑی سے اتر جاؤ۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ دبا دبا چلایا تھا۔ شہیر، وہ پھر ہمت کرتے بولی تھی۔ اترو انابیہ، وہ چلایا تھا۔ انابیہ سہم کے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی اور ڈرتے ہوئے اس ستمگر کو دیکھا جو انتہائی غصے میں تھا۔ وہ فوراً نیچے اتر گئی۔ اسی وقت شہیر نے گاڑی کو فل سپیڈ پہ آگے بڑھایا۔ انا، شامی کی پکار پر وہ پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شامی کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ شامی، وہ شہیر، سب میری غلطی ہے۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ شامی اسے سینے سے لگائے اندر لے کے آیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، سب اس کے رونے سے پریشان ہو رہے تھے۔ پلیز پہلے رونا تو بند کرو یار، اور بتاؤ کیا ہوا؟ شامی نے پریشانی سے پوچھا۔ آبی نے اسے پانی پلایا تھا، اس نے آنسو پہنچے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن گھر بھی آئی تھی؟ آبی نے جھٹ سے پوچھا۔ تم جانتی ہو؟ شامی اس کی جانب مڑا تھا۔ نہیں، لیکن انا آپی نے اسے باہر سے ہی چلتا کیا تھا، وہ اندر نہیں آئی تھی، آبی نے مزید بتایا، جبکہ انا بس روئے جا رہی تھی۔ بیٹا آپ کو اپنے شوہر پر یقین رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ کسی کی بات پہ یقین کرتے اٹھ کر کہیں بھی چل پڑتے ہیں، جمیلہ خاتون نے سمجھایا۔ مما مجھے پتہ ہے میں نے غلط کیا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، جمیلہ خاتون نے تسلی دی تھی، لیکن وہ صرف تسلی ہی تھی۔ انابیہ مطمئن نہ ہو سکی، جبکہ شامی لب بھینچے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ غلطی انابیہ کی ہی تھی، وہ اسے کیسے صحیح کہہ دیتا، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ ملکہ اور مونس دونوں نے باری باری آفتاب اور کمل کا گال چھوا تھا اور ان کو اللہ حافظ کہتے وہیں کھڑے ان کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ بچے آج بہت خوش ہیں نا؟ کمل نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں انہیں پیار سے دیکھتے کہا۔ خان نے گلاسز اتار کے جیب میں رکھے۔ ایک چمک تھی نا ان کی آنکھوں میں جو میں نے ہمیشہ دیکھنی چاہی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بچوں کے چہرے پہ وہ مسکان مل گئی
جس کی میں نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اللہ ہمیشہ انہیں ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ کمل نے دل سے دعا دی۔ ثم آمین۔ آفتاب نے بھی دل سے جذب کے عالم میں کہا، چلیں؟ خان نے ایک نظر اسے دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑی گیٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی۔ کمل اس کی جانب مڑی تھی۔ بچوں کو اسکول چھوڑتے وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے، ایک گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک، دوسرا بام کی ٹک ٹک جو انہی کی گاڑی میں لگا تھا، اور وہ اسے بالکل انجان تھے۔ خان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انجان راستہ دیکھتے وہ چونکی۔ ایک بہت خاص جگہ جہاں صرف تم اور میں۔ کہاں؟ کمل نے اشتیاق سے پوچھا۔ سرپرائز ہے۔ وہ جو اسے سرپرائز دینے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ لمحوں بعد اس کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ آفتاب اسے لیے آفس آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں؟ کمل کو ابھی بھی حیرانی تھی۔ آج سے تم میری لیگل ایڈوائزر ہوگی، آفتاب نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو وہ سر جھکائے مسکرائی۔ خان، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، میں گھر رہ کے آپ کی لیگل ایڈوائزری کا کام بخوبی سر انجام دے سکتی ہوں۔ کمل نے آفس میں اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے اس کے قریب آتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ آفتاب نے ریسیور اٹھاتے اندر کسی کو بھی آنے سے منع کیا تھا اور کمل کی کمر کے گرد حصار بنایا تھا۔ آپ مجھے بہکا رہی ہیں پھر سے؟ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اسی لیے کہا کہ گھر میں ہی ٹھیک ہیں ہم، ورنہ نہ آپ کام کریں گے نہ ہم۔ کمل نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا اور جھٹ سے دور ہوتے ہوئے مسکرائی۔ بالکل نہیں، آج ہم سائٹ پہ جا رہے ہیں، ایک ڈریم پروجیکٹ شروع کرنے والا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اسے ہینڈل کرو، آفتاب شیر خان نے قطعی انداز میں کہا اور کچھ ضروری فائلز چیک کرنے لگا۔ لیکن ایک شرط پہ، کمل نے حامی بھرتے اس کی سیٹ کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ اسے مسلسل ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ کیا؟ بظاہر سامنے لیپ ٹاپ پہ دیکھتے وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ بچوں کے اسکول سے گھر آنے کے بعد آپ مجھے گھر چھوڑ کے آئیں گے، مطلب چھٹی ہو جائے گی مجھے اس وقت، مجھے کیونکہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانا ہے، جو ضائع ہو گیا ان کا حساب دینا ہے، ان لمحوں کو حسین لمحوں میں بدلنا ہے۔ اس کے گرد حصار بنائے وہ بولتی جا رہی تھی۔ خان نے ایک ہاتھ سے اسے آگے کی طرف کھینچا اور وہ اس کی گود میں آ گری۔ دھیرے دھیرے آنکھوں سے پٹی ہٹی تھی۔ سامنے ہی قاسم اپنے دل کی دھڑکن کو روکے کھڑا تھا۔ کومل کی آنکھیں دھیرے دھیرے واہ ہوئی۔ ایک دھندلا سا منظر تھا آنکھوں کے سامنے جو دھیرے دھیرے مکمل ہونے لگا، اور اپنی زندگی کی سب سے اہم اور مہربان ہستی کو دیکھا۔ کاظم علی شاہ، اس کا شوہر، اس کا ساتھی، اس کا ہمدم۔ کاظم، وہ زیر لب بولی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکان بتا رہی تھی کہ وہ کاظم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں کاظم، میں دیکھ سکتی ہوں، وہ فرط جذبات سے بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ کاظم نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ رونا نہیں بس میری جان، اب سب دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کانگریچولیشن مسٹر کاظم۔ ڈاکٹر ان کو مبارکباد دیتے مسکرا کے باہر نکل گیا۔ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا ہے نا، اور تم پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو۔ کومل اپنی ٹون میں واپس آتے چہکی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے حوادیدہ تھی۔ تو کاظم بھی دل سے خوش اور آسودہ ہوا تھا۔ ایک اور معجزہ بھی ہوا ہے، کاظم نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا۔ اچھا وہ کیا؟ اشتیاق سے پوچھا۔ بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا، چلو۔ کاظم اسے لیے ہاسپٹل سے باہر آیا۔ کومل کو لگا کہ وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی۔ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی وہ کاظم کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھی۔ کون سا معجزہ ہوا بتاؤ نا؟ کومل گاڑی سے باہر کی دنیا دیکھتی اب کاظم کی جانب مڑی تھی۔ کاظم مسکراتے ہوئے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کومل کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے کے آیا۔ وہ پورا گھر دیکھتی ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ کاظم، وہ منہ بنا کے جھنجھلائی تھی۔ اچھا یار بتا دیتا ہوں، کچھ تو صبر کر لو۔ کاظم نے اسے اپنے قریب بٹھایا تھا اور کسی کو کال ملائی تھی۔ کومل دیکھ نہ سکی، اس کا دھیان گھر کی جانب تھا۔ وہ ہر چیز بہت شوق سے دیکھ رہی تھی، یقین کر رہی تھی کہ وہ دیکھ سکتی ہے اب۔ شہین نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس وقت وہ اور شامی ایک پرفضا مقام پر بیٹھے تھے۔ شامی نے ہی شہیر کو فون کر کے ملنے کو بلایا تھا۔ وہ بھی کافی ڈسٹرب تھا، اس لیے شامی سے ملنے آ گیا، ورنہ بس غصہ کم کرنے کے لیے گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتا سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ شامی، میں اس سے کیا ناراض ہوں؟ مجھے تو آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے رشتے میں اتنی بے اعتباری کیوں ہے۔ وہ دکھی ہوا۔ آپ اسے معاف کر دیں بھائی، وہ ایسی ہی ہے شروع سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کر جانے والی، بڑی بڑی باتوں کو سہ جانے والی، اور بے اعتباری کا نہ بولیں۔ جب آپ یہاں نہیں تھے، صرف آپ سے نکاح کا بندھن تھا،
तब भी वो एक दिन भी बेतबारी का शिकार नहीं हुई, हमेशा आप पे यकीन रखा, यहाँ तक कि मुझे गलत साबित कर दिया उसने, लेकिन आप पे भरोसा नहीं तोड़ा। फिर वो भरोसा कहाँ चला गया शामी? शहीर के दुख भरे लहजे पे शामी ने एक नज़र उसे देखा। ये एक नेचुरली बात है शहीर भाई, शायद आप भी उसकी जगह होते तो यही करते, या इससे भी ज़्यादा रिएक्ट करते। आपके सामने आपके लाइफ पार्टनर का निकाह हो रहा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शामी ने उल्टा उसे सवाल किया। वो खामोश रहा। शहीर भाई, अगर हम मर्द ये काम करें तो हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हम पे भरोसा करे। यकीन माने अगर बीवी ये काम करे तो हम मर्द उन्हें शूट कर दे। शामी ने एक तल्ख हकीकत उसके गोश गुजार की। शहीर बस उसे देखे गया। मर्द को इस्लाम में 4-4 निकाह करने की इजाज़त है, इसलिए बीवियां इनसिक्योर हो जाती हैं, लेकिन बीवी को नहीं। और हम मर्द इस मामले में लकी हैं, क्या ऐसा नहीं? शामी ने उसकी तरफ देखा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो साले साहब, शहीर ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। शामी उसे रिलैक्स देखकर मुतमईन हुआ था। आप मुझे शामी कहकर भी पुकार सकते हैं यार। शामी को उसका साले साहब कहना हमेशा की तरह कुछ हजम नहीं हुआ। शहीर जोर से हंसा था। आप यहीं बैठे हंस रहे हैं, वहाँ आपकी जोजा मोहतरमा ने आंसुओं की नदियाँ बहा दी हैं। शामी ने तंज मारा। रोने तो थोड़ा, आंखें साफ हो जाएंगी और फिर सब कुछ सही सही दिखाई देगा उसे। शहीर ने फिर से शामी को छेड़ा। वो जानता था कि अनाबिया के आंखों के आंसू शामी को तकलीफ देते हैं, वो उसके लिए बोझ थे। बर्दाश्त तो उसे भी नहीं थे अपनी महबूब बीवी के आंसू, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसे तंग कर रहा था। शहीर भाई, शामी ने रिक्वेस्ट की। डोंट वरी शामी, कल हमारी कराची की फ़्लाइट है, 1 हफ्ता रहता है, फिर वापस भी जाना है, तो कुछ दिन खान के साथ रहना चाहता हूँ। शहीर ने बहुत प्यार से कहा तो शामी एकदम उसे उदास हो गया। उनके आने से घर भर में इतनी रौनक हो गई थी कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, और अब वो उदास सा होने लगा, लेकिन उन्हें रोक भी नहीं सकता था। अब बहुत प्यारी जगह है। साइड पे आते कमल बहुत खुश थी। यहाँ हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएंगे। आफ्ताब ने सारा एरिया उसे दिखाया। वो दूर तलक जहाँ हद्दे निगाह है वो सब हमारी ज़मीनें हैं। दूरबीन से देखते आफ्ताब शेर खान ने बहुत दिलकश अंदाज में कमल से कहा। कमल ने उसके हाथ से दूरबीन ली और देखने लगी। ये इलाका तो बहुत खूबसूरत है, जस्ट अमेजिंग। बेइख्तियार कमल के लब से अदा हुआ। माशाअल्लाह। कमल आफ्ताब के खुद के करीब आने पर थोड़ा सा झिझकी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रही। ठंडी हवा के झोंके दोनों को एक अजीब सा सुरूर बख्श रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की संगत में हवाओं में उड़ रहे थे। आफ्ताब ने कमल का हाथ थामा और उसे लिए काफ़ी आगे निकल गया। खान, कमल ने मुड़ के उसे पुकारा। वो उसके हाथ की उंगलियों पे अपनी हाथ की उंगलियां फंसाए किसी और ही दुनिया में था। उसकी पुकार पे चौंका। हम यहाँ अपने लिए घर बना लें, जहाँ आप, मैं और हमारे बच्चे, बस पूरी दुनिया में हम एक साथ, कमल ने जज्ब के आलम में कहा। फिर तो बच्चों में इजाफा होना चाहिए ना, तभी बात बनेगी, आफ्ताब ने मायनी खेजी से कहा तो कमल के गाल ब्लश करने लगे। यहाँ देखो, आफ्ताब ने उसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर की तरफ किया। वो शर्माते हुए रुख फेर गई। आई नीड 1 मोर बेबी, जस्ट लाइक यू। उसके करीब होते कहता वो कमल का दिल धड़काए जा रहा था। उनके फसूखेज़ लम्हात को आफ्ताब के मोबाइल पे आती कॉल ने तोड़ा। काजिम की कॉल। आफ्ताब ने काजिम का नंबर देखते हुए एक नज़र कमल पे डाली, जिसे यही बताया गया था कि काजिम कोमल को लेकर लाहौर हॉस्पिटल गया हुआ है। उसकी काजिम से बात हो चुकी थी। कमल काजिम के कांटेक्ट में थी। आफ्ताब ये बात नहीं जानता था। यस, आफ्ताब ने मोबाइल कान के साथ लगाया। सरकार, ज़रा वीडियो कॉल पे तो आएँ। काजिम की चहकती आवाज़ कानों से टकराई। उसकी आवाज़ का जोशो खरोश आफ्ताब को बहुत कुछ समझा गया था। कोमल का ऑपरेशन कामयाब रहा था। आफ्ताब ने मुस्कुराते हुए कॉल को वीडियो कॉल पे डाला। दूसरी तरफ हैरत में डूबी कोमल दिखाई दी तो आफ्ताब ने कमल को अपने हिसार में लिया और मोबाइल के कैमरे के सामने किया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर कुछ देर तो कुछ बोल ही ना पाईं। कमल, कोमल के मुंह से बेइख्तियार अदा हुआ तो दूसरी तरफ कमल भी रो दी। उसने मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ लगाया जैसे कोमल को छू रही हो। तुम ठीक हो ना? कमल ने बहुत मोहब्बत से पूछा। बिल्कुल, और मैं देख भी सकती हूँ, कोमल ने खुश होते कहा, जबकि साथ बैठे काजिम के सीने पे सर रखा। कमल ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। वो अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि कोमल राह रास्त पर आ गई थी और उसे बहुत अच्छा जीवन साथी भी मिला था।
جس نے اسے ہر طرح سے سنبھالا تھا۔ دونوں بہنیں کافی وقت ایک دوسرے سے دکھ سکھ کرتی رہی، ارد گرد کا سارا ہوش بھلا کے۔ آفتاب کو اب کوفت ہونے لگی تو اس نے کمل کے گال سے اپنا گال جوڑا تو وہ سٹپٹا گئی۔ کیا کر رہی ہیں خان؟ کومل ابھی لائیو ہے، دھیمے سے اسے میٹھی آنکھوں سے گھورتے کہا تو کومل نے جھیمپتے ہوئے اللہ حافظ کہتے کال کاٹ دی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں کی دیوانگی وہ ایسے تو نہ ملے تھے، دونوں نے ہی بہت قربانیاں دی تھی۔ اب ان کے بیچ دیوار بننا اچھا نہیں لگا، اور وہ تو اپنی زندگی کا محور ہی کاظم کو مانتی تھی۔ کال بند کرتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی جو بہت ہی فرصت سے اسے نہارے جا رہا تھا۔ کومل کے چہرے کی مسکان اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اب تک وہ جب بھی ہنستی مسکراتی تھی وہ کھوکھلی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج اس کا اندر کا من بھی خوش تھا اور وہ خود بھی۔ کال بند کرتے ہی آفتاب اسے لیے ایک اوپن ایریا میں آیا جہاں ایک ٹیبل پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کمل کی بھوک تازہ ہو گئی۔ باتوں کے دوران دونوں نے مل کے کھانا خوب انجوائے کیا۔